गैरत के नाम पर हमेशा औरत कत्ल होती क्यों है? एक शादीशुदा औरत कत्ल हो जाती है अपने शौहर से गैरत के नाम पे। क्या है जी, तुम्हें कोई मुस्कुरा के देख रहा था? 10 गोली। मियां वाली का एक केस था। 5 दिन की बच्ची को बेरहमी के साथ उसके बाप ने गोलियां मारी। कितनी? 5। वीडियो लीक्स का सिलसिला क्या चला हुआ है और खसूसन टिकटॉक का नाम क्यों लगाया जाता है? मुझे खबर मिली कि मदरसे में मुजरा गर्ल्स को नचाया। 2 बच्चे मुझे क्या कह रहे हैं, मदरसे में डांस ही तो कराया, फिर क्या हुआ? एक बच्ची से मैं मिली, वो फर इंग्लिश बोल रही थी। उसने कहा वो चारों लड़के मेरे साथ, फिर वो उठा के मुझे दारुल उलूम छोड़ा है। एक वो तबका है जिसको ये माशरा कबूल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं टीबीटी पॉडकास्ट और मैं हूं अब्दुल सिद्दीक। आज हमारे साथ एक बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जिस तरह आपको पता है हमारी ये सिलसिला चल रहा है कि हमारे पास कोई भी गेस्ट इस तरह नहीं आया कि जो नॉर्मल हो। हर बंदा हमने जो बुलाया वो स्पेशल है और ये टीबीटी का एक वो कहते हैं कि वतीरा रहा है कि जो भी आएगा वो अच्छा गेस्ट ही होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं तमीना शेख साहिबा, और क्राइम की दुनिया में मैं कहता हूँ कि अभी माशाल्लाह एज़ फीमेल जिस तरह से ये काम कर रही हैं, मर्दों से आगे जा रही हैं। मैं एज़ मर्द भी ये क्लेम करने को तैयार हूँ। और जिस तरह से हिम्मत करके इतनी ख़तरनाक स्टोरीज़ लेके आती हैं फील्ड में जाकर, मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तमीना, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो कि ये सना यूसुफ अली केस को अगर डिस्कस किया जाए, क्या सारा मामला आपने देखा? आपने इस केस को किस तरह से पाया कि यार ये क्या चल रहा है? सोशल मीडिया भी आपने देखा किस तरह से परफॉर्म कर रहा था। आपकी क्या राय है इस पे? अच्छा, मेरी ज़ाती राय जो है इस पर वो ये है कि सना यूसुफ एक उभरता हुआ सितारा था, राइट? सोशल मीडिया पर काम कर रही है, एक खूबसूरत है, एक उसकी फिज़ीक है, उसके नए नक्श अच्छे हैं, एक उभरता हुआ सितारा हमारे माशरे में। ख़ुसूसी तौर पे जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, जब हम बात करते हैं KPK वाली साइड की, तो ज़्यादातर पठान बरादरी में ये देखा जाता है कि औरत जब आगे निकलती है ना, तो उसको उन्हीं के पठान, उन्हीं की बरादरी बख्शती नहीं, उसी को रोका जाता है, मसाइल पैदा किए जाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सना यूसुफ। अब आप ये देखिए कि सना यूसुफ को बेदर्दी के साथ, मैं से बेदर्दी कहूंगी कि किसी के घर में घुस के कत्ल करना कोई आसान बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक। घर में घुसकर उसको गोलियां मार रहे हैं और फिर आप निकल गए हैं वहां से। अब ये मौसूफ, मैं तो इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करती, मैं ये कहती हूँ ये कातिल है। कातिल के नाम से हम इसको कॉल करते हैं। बिल्कुल ठीक। कातिल की जब हम बात करते हैं तो आप ये देखो कि ये फॉर्च्यूनर या बड़ी गाड़ियां रेंट पर ले लेता था। मेरा हमेशा से तफ्तीश पर मुख्तलिफ केसेस में कुछ इख्तलाफात पुलिस के साथ रहे हैं। ठीक। अब उसे आप मेरा एक्सपीरियंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। ठीक। आपका ये पॉडकास्ट है, आपको पता है कि आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लेकर जाना है, ये मुझसे बहुत बेहतर आप खुद जानते हैं, राइट? अब पुलिस डिपार्टमेंट को या पुलिस ऑफिसर्स को ये पता होना चाहिए कि आपके पास सना यूसुफ का केस आया है, आपने उसमें तफ्तीश करनी है, तफ्तीश को मुकम्मल करके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को बताना है, राइट? अब ये सना यूसुफ की जब हम बात करते हैं, सना यूसुफ के केस में आप देखें कि हाइप कितनी है, कितना हाईलाइट हो गया ये केस। ना सिर्फ बल्कि पंजाब की हम बात करें, पूरी दुनिया में ये केस बड़ा मशहूर हुआ और लड़की की तस्वीर के साथ लोगों ने लगाया और बहुत कुछ। अच्छा, सही। सवाल ये पैदा होता है, मैंने जिस दिन ये काम हुआ था उसके 20 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आईजी साहब ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पे उन्होंने, लेकिन इस दफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने पहले भी एक प्रोग्राम में डिस्कस की, थोड़ी डिफरेंट थी। जिस तरह पहले इल्ज़ाम सिर्फ उस औरत पे लगा दिया जाता था ना कि उससे मनसूख उसकी फील्ड से कर दिया जाता था। इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट हमने केस ये देखा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो टिकटॉकर थी या जो भी थी, उन्होंने कहा वो सबसे पहले खातून थी और उनके साथ गलत हुआ है। अली रिजवी साहब ने ये, बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद है हमारे पास, इधर लाहौर में डीआईजी भी रहे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अली रिजवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो दी कि 20 घंटे में मुलजिम पकड़ लिया, ठीक है, तफ्तीश जारी है। इस केस को गुजरे हुए काफी दिन हो गए, अब तो 4-5-6 दिन हो गए। हम ये कहेंगे कि चले ऑलमोस्ट 10 दिन का अगर हम टाइम लगाते, 10 दिन हो गए। अब ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि वो शख्स, वो कातिल पैसे कहाँ से अरेंज करता था? उसके बाप की जब हम बात करते हैं तो उसका बाप जो है वो तकरीबन 16वें ग्रेड से रिटायर्ड हैं, ठीक है, राइट? और वो ये कहते हैं कि कच्चा सा उनका मकान है, नॉर्मल सा। अच्छा। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उनकी जो पेंशन आती है उससे घर का सिस्टम चलता है। मतलब बहुत ही मिडिल क्लास लोग, बहुत ही मिडिल क्लास, हैंड टू माउथ कह लीजिए, ठीक है, हैंड टू माउथ है। अब हैंड टू माउथ घराने में
रेंट की बड़ी गाड़ी, हैवी गाड़ी कैसे आती कम है? से कम फॉर्च्यूनर की जिस तरह आपने बात की, तो वो गाड़ी 50,000 या 40,000 से कम तो नहीं होगी पर डे के हिसाब से? नॉर्मल इतना होगा, चले हम तुक्का लगा लेते हैं कितना होगा। हाँ, वो इतना। रेंट कहाँ से आता है? अच्छा, जनावाला से पेट्रोल डलवा के इस्लामाबाद जाते हैं जब बड़ी गाड़ी पे, तो उस पे अच्छा खासा फ्यूल लगता है। वो पैसे कहाँ से आते हैं? एक बात ठीक, उस गाड़ी में आपने केक, बैलून्स, बुके, गिफ्ट सैंपल्स भरे, हाँ। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। बिल्कुल ठीक। वो पैसे कहाँ से आए? क्या आप किसी खास जमात, ग्रुप, गैंग के मेंबर तो नहीं है? क्या आप मनशियात सप्लाई तो नहीं करते? ठीक। क्या आपको किसी ने बैग पे बैठ के इस्तेमाल तो नहीं किया? पैसे कहाँ से आए? सही कह रही है। ये मेरा और आपका सवाल है। बिल्कुल ठीक। तफ्तीश करनी है पुलिस ने। बिल्कुल ठीक। पुलिस इसकी तफ्तीश अब तक क्यों नहीं कर रही? मेरा यही सवाल है, पहले दिन से आज तक मेरा ये सवाल है। ठीक है, आपने मुलजिम को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, मुलजिम से तफ्तीश हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 2-4 चीजों को डिक्लेयर करना चाहिए, आवाम को बताना चाहिए कि आखिर इसके बैग पर क्या था। देखिए, अगर एक बंदा कत्ल हो जाता है, आप कहते हैं हमने मुलजिम गए, जाके मुलजिम को हमने पकड़ लिया, कत्ल को हमने सॉल्व कर लिया, ओके डन। वजह इनात क्या थी भाई? वजह क्यों नहीं बताते आप? दूसरी बात यह है कि शनाख्त प्लेट पर है मुलजिम, जब इसकी शनाख्त प्लेट कंप्लीट हो जाएगी, आइडेंटिफिकेशन का ये पीरियड होता है प्रॉपर, फिर उसके बाद उसका बाप कहता है कि मैं अपने बेटे से मिलूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ इसने कत्ल किया या नहीं किया। ये क्या बात हुई? अब यही सेम स्टेटमेंट उसका बहनोई भी देता है। अच्छा। बहनोई ये कहता है कि जब मेरी शादी हुई थी ना, उस टाइम ये कातिल, ये मुलजिम 9 साल का था। ठीक है जी। अब मुझे इनके घर में रहते हुए को 10-12 साल हो गए हैं। अगर मैं एग्जैक्टली ईयर मेरे जहन से निकले, एग्जैक्टली ईयर्स नहीं बता पा रही, तो 10 से 11 साल हो गए। राइट, मैं 10-11 साल से इस मुलजिम को जानता हूँ। ये जो मुलजिम है, ये जो हमारा लड़का है जिस पर इल्जाम आयद है कि इसने सना यूसुफ को कत्ल किया है, ये ऐसा है ही नहीं। अच्छा। और ये तो कभी मोहल्ले में नहीं लड़ा, ठीक, ये तो कहीं जाके झगड़ा नहीं करता, तो ये बंदा कैसे कत्ल कर देगा? मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि ये इसने किया। हाँ, हो सकता है उस दिन फिर उससे पूछा गया ना मीडिया वालों ने, और मुतल्लिका जो वहां के हमारे नुमाइंदगान थे, उन्होंने पूछा कि भाई वीडियो पूरी दुनिया ने देखी, आप अभी भी नहीं मानते? हाँ, तो ये निकल के जा रहा है। जमाने ने बच्चा वीडियो देख रहा है, भाग रहा है ये बाहर को। इसका जवाब उन्होंने ये दिया, मौसूफ ये कहते हैं कि हो सकता है सना यूसुफ के कमरे में पहले से कोई जाके उसको कत्ल कर चुका हो, और जब ये घर के अंदर घुसा है और कमरे में गया और उसने देखा कि सना यूसुफ नीचे कत्ल हुई भी पड़ी है, तो ये डर के वहां से भाग आया। अच्छा। आप मुझे बताइए, मुझे इस फील्ड में कोई 11-12 साल 13 साल हो गए। ठीक। डेली एक मैंने केस देखना है पुलिस का। सही। राइट, मर्डर है, रेप है, इसके अलावा मर्डर के साथ साथ डकैती विद मर्डर है, बहुत कुछ। सही ठीक है, मल्टीपल केसेस हैं। आप मुझे कहें कि मैं किसी से परमिशन लिए बगैर उसके घर में दाखिल हो, जो मुमकिन ही नहीं है। डरता है इंसान, अपनी इज्जत से डरता है इंसान, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते ना। आप कैसे उसके घर की रैकी करके ये हिसाब लगा रहे हैं कि माँ भी बाहर है, बाप भी बाहर है, घर पे अभी ये अकेली होगी, गिफ्ट भर के तुम ले गए हो, फिर उसके घर में कूद गए हो, फिर तुम डायरेक्टली उसके कमरे में चले गए हो, फिर वहां से तुम भाग रहे हो, उसकी माँ पे तुम पिस्टल तान रहे हो, और फुफ्फो भी कहा जाता है। हाँ। उस पर तुम पिस्टल तान रहे हो। जिन्होंने इनकी कम्युनिकेशन जो कहा गया, जो मुबैना तौर पर सुनी गई कि आपस में पहले इनकी कोई कम्युनिकेशन चलती रही है, और ये सना यूसुफ जो है मरहूम कहती रही हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। यस, और ये उस पर बकायदा पिस्टल सीधी करके खड़ा हो गया, और इसी असना में ये भाग गया वहां से, मतलब पिस्टल के सहारे भागा है ना कि आप मेरी तरफ ना आए। सही। नॉर्मल बंदा कर सकता है? नहीं कर सकता। वो कहते हैं जी ये तो कभी बिल्ली के बच्चे को नहीं मार सकता, तो इंसान को कैसे मारेगा? अब ये अपने बच्चे को या लड़के को, बच्चा कहाँ से डिफेंड कर रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। बिल्कुल ठीक कह रही है। एक कातिल को डिफेंड करना एक जुर्म है, और वो जो डिफेंड कर रहे हैं वो भी जुर्म का शरीक है। राइट, सही हो गया। गैरत के नाम पर कत्ल की अगर कहानियाँ आपको तो बेशुमार पता होंगी, जो आपने डील की होंगी अपने केसेस में और ये अपने क्राइम रिपोर्टिंग में, सारी क्या क्या देखने को मिला? गैरत के नाम पर हमेशा औरत कत्ल होती क्यों है? मैंने एक नहीं बेशुमार पुलिस ऑफिसर से ये सवाल किया कि गैरत के नाम पे औरत क्यों कत्ल होती है? गैरत के नाम पर कभी सुना आपने कोई मर्द कत्ल हुआ हो? आपने सुना? नहीं, मैंने भी नहीं सुना। और यही सवाल मैंने जितने भी पुलिस ऑफिसर से किया, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिन्हें कहते हैं ना नूरी मखलूक, एसएसपी और डीआईजीस और एसपी से ऊपर की हम जब बात करते हैं, या एसपी की हम बात करते हैं, तो हमने नहीं सुना। अच्छा, क्यों नहीं सुना? जब एक मर्द कोई गलत काम करता है, किसके साथ करता है? औरत के साथ करता है। हाजा सरा के साथ भी करते हैं, लेकिन औरत के साथ ज्यादा करते हैं। अब वहां पे गैरत में आके बल्ली चढ़ती है औरत, मर्द चला जाता है नहा धो के कमरे में। क्यों भाई? वजह क्यों? वजह ऐसा क्यों होता है?
اچھا مرد جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہوتا, عورتیں غیرت کے نام پہ قتل ہوتی ہیں. میں نے ایسے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں ایک شادی شدہ عورت قتل ہو جاتی ہے اپنے شوہر سے غیرت کے نام پہ. کیا ہے جی, تمہیں کوئی مسکرا کے دیکھ رہا تھا, بس مجھے اچھا نہیں لگا, 10 گولی. یہ جتنے بھی رورل ایریاز ہیں نا, ادھر بڑا کچھ ہوتا ہے. دریا کی پٹی کو دیکھ لیں, بیلٹ کو دیکھ لیں, ان میں سب میں یہی کچھ ہوتا ہے. اچھا لڑکی نے کہہ دیا کہ میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے. اگر کوئی میٹرک پاس ہو گئی, کالج میں چلی گئی, آگے بڑھ گئی, اس کو کیا کہیں گے, تمہاری اتنی ضرورت ہو گئی, تم نے لڑکا پسند کر لیا, ڈس, ختم کہانی. ختم کہانی. غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس کی وجوہات بتا رہی ہوں آپ کو میں کہ کس کس بات پر قتل ہو جاتا ہے. پسند کی شادی پہ, پڑھنے لکھنے پر, سوشل میڈیا پر آگے آنے پر, ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانے پر, اور اس کے علاوہ آج کے 2025 میں بھی جو لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ لڑکی کیوں پیدا ہوئی اس پر بھی اس کو قتل کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم 25 میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میاں والی کا ایک کیس تھا, 5 دن کی بچی کو بے رحمی کے ساتھ, 7 دن کی بچی کو بے رحمی کے ساتھ اس کے باپ نے گولیاں ماری. کتنی, 4 سے 5. کتنی بچی کو, 7 دن کی بچی کو. اتنی سی ہوتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. شاید ہم دونوں ہاتھ ایسے کریں تو ہتھیلیوں میں آ جائے. رائٹ, ٹھیک ہے. کیوں کیا ایسا, اور رحمت کو کیوں کیا ایسا. اس کی ماں کو سب مبارک باتیں دے رہے تھے, سیزرین سے بڑے آپریشن سے بچی دنیا پر آئی. مبارک بات کا سلسلہ ہے. باپ یہ چاہتا تھا کہ بیٹا پیدا ہو, اور ماں کو تو بیٹا ہو یا بیٹی پیاری لگتی ہے, بہت سے بات اچھی ہوتی ہے, سب کو پیاری لگتی ہے. اس کو بیٹا چاہیے تھا, بچی دنیا پہ آئی, پورے خاندان سے مبارک باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ٹھیک ہے. کوئی دوست آ گیا, کوئی بکے لا رہا ہے, کوئی کپڑے لا رہا ہے, جتنی جس کی توفیق ہے, جشن کا ایک سما ہے گھر میں. اس کو بہت برا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ میرے گھر پیدا کیوں ہے, یہ کیا کرتا ہے. بچی ماں کا دودھ پی رہی ہے, رائٹ, گود میں آیا, بچی اٹھائی, پٹاخ زمین پہ. یہ میاں والی کا کیس ہے. بچی زمین پہ گری تو اس کو کیا آواز نکلنی تھی, کیا سانس آنا تھا اس کو, اور وہ جھٹکا, اور وہ 7 دن کتنی کی جان ہوگی اس کی. پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کے یوں کر کے اس کے سینے پہ اس نے گولیاں ماری ہیں. کس نے, سگے باپ نے. وجہ کیا تھی, یہ بھی غیرت کے نام پہ قتل ہو گیا جی. جوان لڑکی نے لڑکا پسند کر لیا, بہت بڑا گناہ کیا. میں نے پڑھنا ہے, بہت بڑا گناہ کیا. میں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, انڈیپینڈنٹ ہونا ہے, بہت بڑا گناہ کیا. 7 دن کی بچی نے کیا گناہ کیا, اس کو کیوں قتل کیا. تو یہ مینٹیلٹی ہے. یہی سوال تھا پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام میں نے سوال کیا کہ مرد اگر کچھ بھی کر لے تو وہ جو کہتے ہیں نا غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے, اور عورت کے میسیجز پکڑے جائیں تو وہ قتل ہو جاتی ہے. تو میں تو اسی سٹانس کے ساتھ آج بھی بات کرتا ہوں, اور میں آگے بھی کرتا رہوں گا کہ یہ ناحق چیز ہے, اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے ہمارے معاشرے. اسلام نے اجازت دی ہے پسند کی شادی کی. ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور وہ پوچھنا چاہیے پہلے. آپ پوچھیں بھائی, بٹھا دیں آمنے سامنے, یہ بھی اجازت ہے. اسلام کہتے ہیں نا بڑے لوگ جی کنزرویٹو, انہوں نے کہا سامنے بٹھا کے پوچھ لیں ایک دوسرے سے, جناب ان کی رضامندی ہے کہ نہیں. صرف بتا دے تو اس کو کہتے ہیں تیری ایسی تو غلط بات. اچھا تہمینہ یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو لیکس کا سلسلہ کیا چلا ہوا ہے ٹک ٹاک پہ, اور خصوصاً ٹک ٹاک کا نام کیوں لگایا جاتا ہے. مجھے اب اس ورڈ سے الرجی ہونے لگ گئی ہے. حالانکہ میں خود یوزر ہوں, میں خود دیکھتا ہوں, اور بہت اچھے لوگ کانٹینٹ بنا رہے ہیں, میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں, بہت محنت کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اس کے ساتھ جو منسوب کر دیا گیا نیگیٹیوٹی کو, اور ہیمر کر دیا گیا کہ یہ ٹک ٹاکر, ٹک ٹاکر, ٹک ٹاکر, ٹک ٹاکر, تو یہ کیا سین ہے. ٹک ٹاک تو اب آ کے لوگوں نے ایک تہمت بنا دی ہے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, گالی بن گئی ہے, تم ٹک ٹاکر ہو. اب تو لوگ کہتے ہیں مجھے ٹک ٹاکر نہ کہنا, حالانکہ ایپ کا نام ہے ٹک ٹاک. انسلٹ فیل کرتے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا ٹک ٹاک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹک ٹاک پہ دیکھیں, اگر ہم طبقے کے حوالے سے بات کریں تو ٹک ٹاک کے اوپر 2 طبقے ہیں. ایک وہ جو اس کا پازیٹیوٹی سے استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا اپنا فنی ٹائم, اپنا چل ٹائم, اس پہ دوستوں کے ساتھ کھانا پینا, گپ شپ, یہ وہ دکھا رہا ہے. صحیح. ایک وہ ٹک ٹاک ہے جس پہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پی آر پروڈکشنز, پی آر ویڈیوز, پروموشنل ویڈیوز, وہ بھی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ. اور اسی طرف ٹک ٹاک پہ دوسرے کالم میں لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ شوٹنگ ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں. مجھے کسی سے کوئی پرابلم ہے, میں اس کا نام لے کے اپنی ویڈیو بنا کے اس کے اوپر اپلوڈ کر رہی ہوں, یہ بلیک میلنگ ہے نا. یہ ہراسمنٹ ہے, یہ قانون کی نظر میں یہ گناہ ہے, یہ قانون کی نظر میں جرم ہے, اور اس جرم کی سزا ہے باقاعدہ کسی کو ہراس کرنا اور تنگ کرنا. اب ٹک ٹاک کا یہ بھی استعمال ہے. دوسری طرف ہم ٹک ٹاک کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹک ٹاک میں
دیہاتی علاقے کی جو لڑکیاں ہیں وہ پٹھے کاٹ رہی ہیں, وہ سبزیاں کاٹ رہی ہیں, وہ زمین میں ہل چلا رہی ہیں, وہ جانور سنبھال رہی ہیں, کچھ بھی کر رہی ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ویلیج ایریا کی, وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو دکھا دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ, اور ان کے ملینز میں فالوور. ٹھیک کہہ رہی ہیں. مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ جب آپ ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی, واہیاتی, عریانی اور فضولیات دکھاتے ہیں. یہی ٹک ٹاک میں بھی یوز کرتی ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, بچے بھی کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں. آپ کو مجھے شاید پتا ہوگا اچھا برا کیا ہے. جی, بچے کو نہیں پتا اچھا برا کیا ہے. بچہ جو دیکھے گا بچہ اٹریکٹ ہوگا. ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ماں باپ میجورٹی ٹک ٹاک نہیں یوز کرنا, اوہ موبائل نہیں دینا بچے کو, بچہ خراب ہو جائے گا. آپ کے خیال میں بچہ ہٹ جاتا ہے؟ نہیں, بچہ چوری چوری لے لیتا ہے, وہ چپ کے آئی پیڈ لے لیتا ہے, وہ چپ کے کر لیتا ہے. اماں سو گئی ہیں, چلو جی لیپ ٹاپ کھولو, وہ ہو رہی ہوتی ہے بظاہر اسائنمنٹ یونیورسٹی کی, اور اندر کھلا ہوتا ہے ٹک ٹاک. اور میں نے بہت سے بچے ایسے دیکھے, چونکہ جانا نہ رہتا ہے ریکارڈنگز کے سلسلے میں, تو ایک آپ کا آبزرویشن ہوتی ہے. آپ بچے کو یہ بتائیں کہ اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے. آپ چیز دکھانے سے روک نہیں سکتے, اس دور میں تو نہیں روک سکتے. میں جب چھوٹی تھی میرے ابا کہتے تھے کرسی پہ بیٹھ جاؤ, ہلنا نہیں ہے, میں بیٹھ جاتی تھی. اب آپ کسی بچے کو کہیں, وہ کہے گا بیٹھوں تو بیٹھوں کیوں, وجہ تو بتائیں. بالکل ٹھیک, وجہ پہلے پوچھتے ہیں. چینج ہو گیا, دور چینج ہو گیا. صحیح کہہ رہے ہیں. اب لوگ صرف منع کرتے ہیں, اچھا بری چیز نہیں بتاتے. تو میں یہ کہتی ہوں اچھی بری چیز بتانی چاہیے. اب بات کرتے ہیں ہم ٹک ٹاک کے حوالے سے. جی, ٹک ٹاک پر تو لائف کو بھی ڈسکس کریے گا. لائف کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. مجھے بتائیں لائیو ٹک ٹاک جو یہ 12-1 بجے رات کو پاکستان میں بیٹھ کے یو کے کی سمز کے ساتھ اپنے اپنے اکاؤنٹس انہوں نے اوپن کیے ہوئے, اچھا, جو فضول میچ لگا رہے ہیں, اس میچ پہ یہ کرتے کیا ہیں؟ ہر گندی سے گندی حرکت پنشمنٹ کے طور پہ اپنے پارٹنر کو, یا جو میچ میکرز ہوتے ہیں, جو میچ لگا رہے ہوتے ہیں, پارٹنرز کہتے ہیں شاید ان کو, اس کو کہیں گے کر کے دکھاؤ. جو کر کے دکھائے گا گندی حرکت, اس کے فالوورز بڑھ جائیں گے. اچھا, اس کو وہ کہتے ہیں کہ گفٹس آتے ہیں, گفٹنگ ہوتی ہے, اس کو پیسے آتے ہیں. مجھے بتائیں ایک اچھا خاندانی لڑکا یا ایک اچھی خاندانی لڑکی پنشمنٹ کے طور پہ ٹک ٹاک پہ جو دنیا پوری دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ گندی حرکت کر سکتی نہیں. اب جو کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, رائٹ. اب میرا نشانہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ تمام ٹک ٹاکرز ایسے ہیں. اسی ٹک ٹاک سے بہت سے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, بہت اچھا. ہم نے پہلے یہ بات کی کہ لوگ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں, پبلک سروس میسیجز بھی کریٹ کر رہے ہیں. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کون سا راستہ استعمال کرتے ہیں, وہی بات ہے کہ چوائس آپ کی اپنی ہے. اب میچ والا سلسلہ تو مجھے لگتا ہے کہ میجورٹی کو 70% واہیاتی اور باقی 30% لوگ ایسے ہیں جو صحیح سے کام کر رہے ہوں گے. اب ٹک ٹاکرز کے قتل ہونے کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا, اگر میں ایگزیکٹلی آپ کو ڈیجٹس بتاؤں نا, تو ٹک ٹاکرز جتنی قتل ہوتی ہیں نا, شاید عام لڑکی قتل ہوتی ہو. عام لڑکی سے مراد ہے جو ٹک ٹاک کو یوز نہیں کرتی, سوشل میڈیا یوزر. ٹک ٹاک پر اپروچ کیا, میسج بھیجا, فالوورز میں آ گئے, لائکس پہ لائکس بھیجے, گفٹنگ کی یا گفٹنگ نہیں بھی کی, چلو جی وہ لائیو نہیں بھی آتی, میں آپ کو پسند کرتا ہوں. یہاں سے بے شمار گھر آباد بھی ہوئے اور بے شمار گھر یہاں سے برباد بھی ہوئے, قتل بھی ہوئی لڑکیاں. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بس پھر لا تعداد یہ سلسلہ نہ رکنے والا چل پڑتا ہے. آپ ٹک ٹاک کو یوز کریں, لیکن پلیز خدا کا واسطہ ہے پازیٹیو یوز کریں, نیگیٹو یوز نہ کریں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے, دیکھیں موبائل میرے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں, بچے کے ہاتھ میں, آپ کہاں سے روکیں گے, کتنا روکیں گے, روک نہیں سکتے. کہا کیا جاتا ہے جی ٹک ٹاکر قتل ہوگی, چلو ٹھیک ہے, اچھا ہوگا. یقین کریں لوگوں کا یہ بھی رویہ میں نے دیکھا. آپ ثنا یوسف والے کیس میں ڈسکس کر لیں, بالکل کیا دیکھنے کو ملا. بالکل ثنا یوسف کی دھڑا بندی اگر ہم کریں کامنٹ سیکشن کی, تو لوگ کیا کہہ رہے تھے, اچھا ہوا بھائی قتل ہو گیا. پٹھان کہتے تھے نا, پٹھانوں کی زیادہ تر, ایک کہتا ہے جی جب ایسے کام کرے گا تو یہی ہوگا نا. بھائی کیسے کام کیے ہیں اس نے؟ ایک بھی ٹک ٹاک کی ویڈیو ہے. نوٹ کیا کہ آپ کا یہ جو مینلی ٹارگٹ تھا وہ پٹھان والی سائڈ پہ تھا, پہلے بھی جو بات زیادہ تر کہنے والے وہی تھے. اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شی از فرام کے پی کے, آئی تھنک سو, پیچھے سے نہیں, سوری, چترال, اپر چترال. تو پٹھان سائڈ جو ہے نا, چترال میں بہت زیادہ پٹھان کمیونٹی ہے. اچھا, پٹھان بہت اچھی, ہم یہ کہیں گے کہ بہت اچھی کمیونٹی ہے, قوم ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے سارے پٹھان خراب ہے, لیکن پٹھانوں میں پنجابیوں کی نسبت, بلوچوں کی نسبت, سندھیوں کی نسبت تھوڑا سا اپنی عورت کو ڈھانپ کے چھپا کے اندر رکھنے کا رجحان زیادہ ہے. اسلامک ویلیوز بہت زیادہ وہ
فالو کرتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی لڑکی کوئی بھی قتل ہو جائے تو آپ اس کے قتل پہ یا اس کی موت پہ کھڑے ہو کے اچھا ہو گیا, یہ غلط بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہا تھا, اس نے ایسا کیا تو ایسا ہی ہوگا. کیا مطلب ہے, کیسا کیا اس نے, پی آر ویڈیوز کر رہی ہے, وہ اپنے پیسے خود سوشل میڈیا سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو رہی ہے, بنا رہی ہے. نارمل سا گھر ہے ان کا, وہ جو اسلام آباد والا تھی, کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ, وہ خود ہی سلسلہ چلا رہی تھی شاید, آئی تھنک سو. اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے, وہ بچی کے والد اس کو افورڈ کرتے ہیں, 17 سال کی بچی ہے, اس کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ. اور اس طرح اسلام آباد میں نور مقدم کا کیس دیکھ لیں, ایسا ہی ہے بالکل اسی طرح. یہی دوستیاں, اور اسی دوست نے گھر میں کس طرح سے بے دردی سے مارا. بالکل ایسا ہی. چلیں ان کو تو سزا ہو گئی, یہ ایک بڑا اقدام ہوا کہ کسی کو سزا تو ملی. بالکل صحیح ہے. اوکاڑا میں آپ نے ایک جگہ سٹوری کی, وہ کیا واقعہ تھا مسجد میں, آپ نے وہ ڈانس اور وہ سارے معاملات, یہ فیک تو نہیں ہے؟ یہ بالکل فیک نہیں ہے. یہ میں نے پروگرام کیا تھا اپنا, جو میں پکار پروگرام کرتی ہوں, کرائم شو. ایک مسجد ہے, مسجد گراؤنڈ فلور پر ہے, اور بیسمنٹ میں مدرسہ ہے جہاں بچے قرآن پاک حفظ کرنے آتے ہیں. اچھا. ایٹ اے ٹائم ایک نشست میں 60 سے 70 بچہ بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو 2 مولوی پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, رائٹ. اب وہ ایک لائن پڑھاتے ہیں, 2 پڑھاتے ہیں, ان کا سسٹم ہے جو بھی انہوں نے بنایا. مجھے خبر ملی کہ مدرسے میں جو دیواریں ہیں اس کے اوپر آیات مبارکہ لکھی ہوتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی مساجد میں اور مدرسے میں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, اللہ کا گھر ہے. ان آیات مبارکہ کی دیواروں کے سینٹر میں مجرا گرلز کو لا کے کھڑا کر دیا نچانے کے لیے. کس نے؟ اس مسجد کے محتمم کی فیملی میں شادی تھی, اس نے کہا یہاں پہ شادی کا فنکشن آرگنائز کریں گے, اور یہیں پر مجرا گرلز بھی آ جائیں گی, اور سارا کچھ ہی ہو جائے گا. اچھا, لا کے وہاں مجرا گرلز کو نچایا. محتمم کو بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ اب مطلب جن دنوں ہائی لائٹ ہو گیا یہ کیس, میں زیرو سے چلتی ہوں تاکہ آڈینس کو سمجھ آئے. اچھا جی, وہ میرے پاس آئی ویڈیو, میں نے تصدیق کی کہ کہیں کوئی پروپیگنڈا تو نہیں کر رہے, کیونکہ ہم جیسے لوگوں کو جو ٹی وی پہ ہیں, جن کی 4 لوگ آواز سنتے ہیں, لوگ جو ہے نا یوز بھی کرتے ہیں, جی ساڈے نال زیادتی ہو گئی, پتہ لگتا ہے خود زیادتی کرنے والے, رائٹ. یس. تو میں نے کہا تصدیق کرنا ضروری ہے. تصدیق کی تو یہ ایک ریالٹی بیسڈ اور سچائی تھی. پھر میں نے ہوم ورک اس پر کیا اپنے انداز میں, اپنی ٹیم کے ساتھ, کہ اس کا محتمم کون ہے, کیا سین ہے, کس ٹائم بچے پڑھتے ہیں, اور یہ وہ سارا معاملہ. جناب میں وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ گئی عصر کے ٹائم. اچھا. عصر کی اذان ہونے میں ابھی کوئی 20-25 منٹ باقی تھے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا, ٹیم ہوتی ہے, سورسز ہوتے ہیں, لوگوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے. اب وہاں پر بچے کوئی 60 سے 70 بچے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اونچی آواز میں, بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے. میں فوراً سے اپنے انداز میں اندر داخل ہوئی بیسمنٹ میں, اور جا کر 2 مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک اس طرف ایک اس طرف, 3-4 روز اس نے سنبھالی ہیں, 3-4 اس نے. ٹھیک ہے. اب میں ایک لڑکی ہوں, میں ایک ہی مولوی کو پکڑ سکتی تھی, دوسری کو نہیں. میں نے جا کے پوچھا جی آپ بتائیں ذرا کیا کر رہے ہیں. کہتے میں باجی یہ سپارہ پڑھا رہا ہوں, میں تو سپارہ یاد کرا رہا ہوں. میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے, یا کہنا تو نہیں چاہیے آپ کو کتنا یہاں سے معاوضہ کتنا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہتا جی 18,000. میں نے کہا کب سے کام کر رہے ہیں؟ کہتا 3 ماہ سے. میں نے کہا یہاں پہ کبھی کچھ دیکھا ہے؟ کہتا نہیں کچھ بھی نہیں دیکھا, یہ تو بہت اچھا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا ویری گڈ. پھر دوسرے کی طرف میں جانے لگی ہوں تو وہ بھاگ گئے. اچھا. وہاں پر کچھ بچے ایسے تھے جو بڑے پرانے تھے, جن کی عمر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18-19 سال. کہتے ہیں نا آج کل سمجھ گیا ہوں, جو بچہ گھر میں صحیح نہیں نہ پڑھتا, کہتے ہیں مدرسے ڈال دو. پھر وہ مولوی کے جوتے بھی صاف کرتا ہے, اس کے گھر کے کام بھی کرتا ہے, دروازے کھولتا بھی ہے, بند بھی کرتا ہے, کپڑے بھی دھوتا ہے. جی کیا ہو رہا ہے جی, مدرسے میں ڈالا ہے بچہ. ٹھیک. اب ایسی کیٹیگری کے 2 بچے مجھے کیا کہہ رہے ہیں, آپ ادھر کیا کرنے آ گئی ہیں, نچایا ہی تو ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے مدرسے میں ڈانس ہی تو کرایا, پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے. کہتا اتنی بری بھی تو نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا آپ قرآن پاک حفظ کر چکے ہو یا ابھی کرنا ہے؟ کہتا کر چکا ہوں. میں نے کہا اچھا مولوی صاحب کون ہے آپ کے؟ اس کا مولوی وہی تھا جو اس مدرسے کا محتمم تھا. ٹھیک ہے. اب اگر مولوی صاحب نے, قاری صاحب نے کر ہی دیا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا یہی تو میرا مسئلہ ہے کہ یہ ایک تو پاکستان کی جگہ ہے, پھر ہم مسلمان ہیں, پھر یہ ہم سب کی مسجد ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس جگہ پہ ناجائز کام, غلط کام کر رہے ہیں جو کہ ویسے نارمل جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے, تو اتنی پاک مقدس جگہ پہ آپ کر رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں آپ کو کچھ زیادہ مسئلہ ہے. تو ان کا مائنڈ جو ہے نا وہ ٹوٹلی ڈیمیج کر دیا گیا ہے اپنی مرضی کے حالات و واقعات پیدا کرنے کے لیے. پھر مجھے وہاں پر بند کر دیا گیا. اچھا. وہ 60 سے 70 بچے میرے اوپر,
اور میری ٹیم نے پھر مجھے وہاں سے بچایا. اس سے آگے سنیں کیا ہوا. اٹیک ہو گیا آپ پہ. یس. اس سے آگے کیا ہوا, اور ہمیشہ کی طرح اللہ کی مدد کے ساتھ میں وہاں سے بالکل مکھن سے بال کی طرح نکلی. ایس ایچ او صاحب نے ایف آئی آر کیا دی, یہ دینی چاہیے تھی ایف آئی آر کے مسجد میں مجرا کروایا گیا ہے اور اس شخص نے کروایا اور غلط کام ہوا, انصاف ہو. ٹھیک ہے, یہ ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. ایف آئی آر یہ درج کی گئی کہ کسی پرائیویٹ جگہ پر مجرا کرایا گیا ہے اور پھر وہاں پر ہم پرچہ درج کر رہے ہیں اور کام کریں گے. کیوں؟ اب عام بندے کے لیے یہ شاید عام سی بات ہوگی جو کرائم کو یا پرچے کو تھانوں کو نہیں سمجھتا کہ ایک ایف آئی آر درج ہو گئی, اوکے ڈن ہو گئی جی, ایف آئی آر درج ہو گئی, اب ان کو انصاف مل جائے گا. صحیح. نارمل کانسیپٹ تو یہی ہے. یہی ہے میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے مسجد کی جگہ کو کیوں چھپایا. آپ مینشن کریں نا کہ مسجد میں یہ کام ہوا ہے. عبدالحی ایک کام اس ادارے میں ہوا ہے, اس آفس میں ہوا ہے, تو ہم جگہ بتائیں گے نا, ہم پرائیویٹ تو نہیں کہیں گے. وہ اس لیے کہ پرچے کو کمزور کیا جائے. اچھا. وہ اس لیے کہ مدرسے کے محتمم کو سپورٹ کیا جائے, جلدی جان چھوٹ جائے تھانے کے چاری سے. اچھا جی. مضبوطی نہ آئے پرچے میں. یہ حرکتیں جب ہونے لگیں تو پھر کرائم کنٹرول ہوگا کہ بڑھے گا. بڑھے گا. بالکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور کون کون سے وائٹ کالر کرائم دیکھے تیمینہ؟ وائٹ کالر کرائم تو بے تحاشا ہیں. ٹک ٹاک کی ہراسمنٹ ہے, سوشل میڈیا کی ہراسمنٹ ہے, آپ کسی کے موبائل کو ہیک کرتے ہیں, آپ کے پاس آج کل بڑے کرتب آئے ہوئے, بڑی کاریگر, مارکیٹ میں کرتب بڑے پسند کیے جاتے ہیں. ہمارے پاکستان میں ویسے ہی کرتب بڑے پسند کیے جاتے ہیں. جو کرتب کر کے دکھاتا ہے وہی میں کہتا ہوں مرشد بن جاتا ہے. سب فنکار ہیں. مجھے کال آتی ہے. اچھا. مجھے عادت ہے آن لائن چیزیں منگوانے کی نا, ہر بندے کی شاپنگ کرتے رہے, میک اپ کی کوئی نئی چیز آ گئی ہے, نیا شیڈ آ گیا. اب مجھے عادت ہے کہ مجھے ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی کال آ جاتی ہے, جی پارسل گھر پکڑانا ہے یا آفس. ٹھیک ہے. میں بتا دیتی ہوں, گھر ہوں تو گھر, آفس ہوں تو آفس. کال آتی ہے اور کالر یہ کہتا ہے کہ میڈم آپ کا پارسل جو ہے وہ کہاں بھجوانا ہے, گھر یا آفس. تو میں نے رینڈملی کہہ دیا آفس میں, تو آفس ہوں. اچھا ٹھیک ہے میڈم, اپنا پارسل نمبر جو واٹس ایپ پہ آپ کو کوڈ آیا وہ بھیج دیں. اچھا. میں نے کہا یہ پارسل نمبر کون سا ہوتا ہے؟ پارسل نمبر تو کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا. میں نے کہا جی میں نے پارسل نمبر بھی نہیں بھیجنا, اور میں نے آپ کی ساری انکوائری کروانی ہے کہ آپ ہیں کون اور کیا ہے. ٹھاک فون, مجھے سارا پتہ ہے تم خبریں دیتی ہو. ٹھاک فون بند. یہ بھی وائٹ کالر کرائم ہے. اچھا. اب وہ کیا تھا, وہ کوڈ کیا تھا؟ وہ کوڈ تھا ہیک کرنے کے لیے. اگر میں کوڈ بتا دیتی ہوں, میرا پورا موبائل کیا ہیک ہو گیا, واٹس ایپ ڈیٹا سارے کا سارا. تو یہ بھی وائٹ کالر ہے. اسی طرح ہی ہیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کی پوری پوری ویب سائٹس چوری ہو جاتی ہیں, پورے ہمارا ڈیٹا سارا چلا جاتا ہے. ملینز کا ہمارا پیج ہے پکار کا, اور اس طرح کے اور بے شمار ہوں گے. تو اسی طرح سے ہیک ہوتے ہیں سارے, یہ سب وائٹ کالر کرائم ہے. صحیح ہو گیا. آگے چلتے ہیں. یہ ہوائی فائرنگ والے واقعات بھی دیکھنے کو ملے کوئی؟ بے شمار ہوائی فائرنگ کے شادیوں میں جو ہوتے ہیں ہم عام طور پر دیکھتے ہیں, ان میں کوئی سٹوریز نظر آئیں کوئی اس طرح کی؟ مرید کی ایک میں نے سٹوری کی تھی. ویسے تو ہوائی فائرنگ کے بے شمار واقعات ہیں, لوگ جشن کے طور پہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کرے, ٹرینڈ ہے, اللہ کرے کہ وہ ہوائی فائرنگ ہوائی ہی رہے. ہاں. میں نے مرید کے میں ایک کیس کیا, ریکارڈنگ کی. ایک ریڈی بان کا بیٹا جو شادی کے 12 سال کے بعد اس جوڑے کے ہاں پیدا ہوا تھا. شادی کے 12 سال کے بعد یس, اولاد ہوئی تھی, ایک ہی بیٹا ہوا اور دوبارہ اللہ نے نہیں دیا. اب اس بچے کی عمر تھی کوئی 15 سال 16 سال. اچھا. بوڑھے ماں باپ ہیں, باپ بوڑھا ریڑھی لگاتا ہے, سبزی فروٹ جو بھی سیزنل چیز ہوتی ہے وہ بیچتا ہے. وہاں سے جو انکم آتی ہے اس سے وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہا ہے. اچھا. رائٹ. گھر کا عالم یہ ہے کہ ایک صحن ہے, اسی کونے میں کچن ہے, دوسرے کونے میں واش روم ہے, اور ایک کچا سا سنگل اینٹ کا گھر ہے جس پہ پلستر نہیں ہوا. صحیح. اس کے بیٹے نے اسی محلے میں ایک شادی ہو رہی تھی, مہندی کا فنکشن تھا, لڑکوں نے چھت پہ چڑھ کے ہوائی فائرنگ کی. صحیح. اس بچے کو گولی لگ گئی جو 12 سال کے بعد پیدا ہوا تھا, جس کا باپ ریڑھی لگا کے اپنے بچے کو پال رہا تھا, اسکول میں پڑھا رہا تھا اور پرورش بہتر کرنے کی کوشش. اس کو گولی لگ گئی تو چیختا رہا, چلاتا رہا, اسپتال لے جاؤ, میرے بچے نے اسپتال لے جاؤ. ظاہر ہے یہی ان کی لینگویج تھی. ہاسپٹل لے کر گئے, ڈاکٹرز نے ایگزامینیشن کیا, اور ایگزامینیشن کرنے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ ایکسپائر ہو گیا. بچے کو اٹھا کے گھر لے آئے, تھانے چلے گئے. اس سے بڑا دکھ, اس سے بڑی قیامت, اس سے بڑا پہاڑ جو اس کے اوپر گرا, تھانے والے کیا کہتے ہیں, پیسے دو پھر پرچہ کاٹوں گا. یہ میں مرید کے کی بات کر رہی ہوں, شیخ پورا کی, اور یہ بات آج کی نہیں ہے, تھوڑا سا پرانی ہے. پرچہ تو کٹ گیا,
پھر اس کے بعد جن ملزمان کے خلاف پرچہ کٹا تھا وہ آج تک پولیس کی گرفت میں نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ پاور میں تھے. اچھا. کیونکہ ان کا اسی گاؤں میں اسی گلی میں ٹرپل سٹوری گھر تھا, تھوڑا سا مضبوط تھا. یہ کچا گھر تھا, یہ غریب کا بیٹا تھا. ماڑے کو انصاف مل جاتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کبھی کبھار ملتا ہے, زیادہ تر نہیں. جو ہائی لائٹ ہو جائے, جو ہائی لائٹ ہو جائے, جو ویڈیو بن جائے, جس کو کہتے ہیں نا ٹی وی والوں کو کہتے ہیں جی ان کو کیا مسئلہ ہے, یہ لوگ ہر جگہ کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں, یہ مائک لے کے پہنچ جاتے ہیں. یوٹیوبرز نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. یقین کریں سوشل میڈیا کی وجہ سے جتنا لوگوں کو انصاف ملا اس سے پہلے نہیں ملا. ہاں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, پتہ چل جاتی ہیں, منظر یہاں پہ آ جاتی ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. فاؤنٹین ہاؤسز پہ بھی پروگرامز کرتی ہیں آپ مختلف, وہاں پر کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ میری ہر عید فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ گزرتی ہے. ہر عید کتنے سالوں سے؟ 4 سال سے. 4 سال سے. فاؤنٹین ہاؤس کے جو لوگ ہیں, فاؤنٹین ہاؤس والے ان کو بلاتے ہیں ممبرس. اچھا. دے آر ممبرس. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ پیشنٹ ہیں, یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ممبرس ہیں. عمران صاحب ہیں, سید عمران مرتضیٰ, اچھا, جو فاؤنٹین ہاؤس پورے کو مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سرگودا میں برانچ ہے, شیخوپورہ میں برانچ ہے, اور لاہور میں برانچ. ٹھیک. صدر فاروق آباد ہے شیخوپورہ میں, وہ بھی میں نے وزٹ کی, یہ بھی کی. اور سب سے بہترین جو میں آپ سے بات کروں گی وہ ہم لاہور کی بات کرتے ہیں. صحیح. آپ یقین کریں جب گرلز سیکشن میں گئی, ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے فیمیل سیکشن میں ہم گئے, تو فیمیل سیکشن میں 35 سے 40 42 43 35 اس بریکٹ کی خواتین تھی. رائٹ. کیا ہوا, سامنے بیٹھی ہوئے, کیا ہوا, یہاں کیسے آئی, بھائی چھوڑ گیا. کیوں؟ وہ بھابھی کہتی تھی کہ میں ڈسٹرب ہوتی ہوں, بھابھی مارتی تھی. نیکسٹ ممبر, آپ کیسے یہاں پر آئیں؟ امی ابو فوت ہو گئے تھے تو بھائی کہتا تھا اب اس کی شادی کرنی پڑے گی, تو وہ یہاں چھوڑ گئے. اچھا. آپ کیسی آئیں؟ میں ذہنی مریض ہوں, بیمار ہوں, تو میری دوائیاں بھائی کہتا تھا بڑی مہنگی آتی ہیں, چلو ادھر. نیکسٹ, آپ کیسے یہاں پر آئیں؟ ایک بچی, ابھی میں عید پر اس کے ساتھ پروگرام بھی کر کے آئی ہوں. ایگزیکٹلی ایج اگر نہ بتا پاؤں تو میں آئیڈیا دے دیتی ہوں آپ کو. کوئی مشکل 20 یا 21 سال. اچھا. کٹنگ ہوئے بال ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹیڑے پھڑے بال کٹے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یہ بچی مجھے تھوڑی سی اب نارمل زیادہ ہی لگتی ہے. ظاہر ہے وہاں پہ زیادہ تر ذہنی مریض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یقین کریں اس کو میں نے پوچھا کیا نام ہے, اس نے مجھے بتایا اپنا نام. پھر میں نے کہا بیٹا امی ابو کہاں ہیں؟ کہتی مجھے کیا پتا. میں نے کہا یہاں کیسے آئی ہو, کس نے چھوڑا آپ کو یہاں؟ کہتی مجھے دارالایمان والے یہاں چھوڑ گئے. ٹھیک ہے. میں نے کہا دارالایمان کیسے پہنچی تھی؟ اس نے کہا مجھے 4 لڑکے دارالایمان چھوڑ کے آئے تھے. میں نے کہا کون تھے وہ 4 لڑکے؟ رشتے دار تھے, کون تھے, مطلب کہ آپ کی دوستی ووستی تھی کہیں, کیا چکر کیا تھا؟ اس نے کہا وہ 4 لڑکے میرے ساتھ غلط کام کرتے تھے, پھر وہ اٹھا کے مجھے دارالایمان چھوڑ آئے. میں نے کہا آپ یہاں آ گئی ہو؟ کہتی ہاں. میں نے کہا اپنی امی ابو کا پتہ؟ کہتی نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا ملی ہو کبھی؟ کہتی مجھے یاد ہی کوئی نہیں. ایک بچی سے میں ملی, وہ فر انگلش بول رہی تھی. اچھا. شاید میری بھی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی, نہ میرا ایکسنٹ اتنا اچھا تھا جتنا اس بچی کا تھا. صحیح. میں نے کہا بیٹا امی ابو کہاں ہے؟ فرانس. میں نے کہا فرانس میں؟ جی. بہن بھائی سبلنگس, ایک ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے. میں نے کہا آپ یہاں کیسے؟ پھر مطلب اچھی فیملی سے. وہ کہتی ہے کہ میرا ذہنی توازن خراب ہے تو مجھے ماموں یہاں جمع خراب ہے کہ ہم کب تک سنبھالیں. اس بچی کی ایج ہم اگر کہیں کوئی 17-18 سال. انتہائی خوبصورت, سوفسٹیکیٹڈ, ہائٹڈ, پیاری. دیکھیں تو ہر وہ انسان ذہنی مریض ہوتا ہے جس کے اندر دماغ ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, جس کے سر میں دماغ ہی نہیں ہے نا وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا, یا وہ توبہ استغفار کبھی ذہنی مریض ہو نہیں سکتا. جو سینسٹیو انسان ہے کہیں کوئی نہ کوئی وہ آپ کو محسوس بھی کرتا ہے, وہ آپ کی فیلنگس بھی لیتا ہے, اور پھر اس کے باڈی پر, اس کے دماغ پر اثرات بھی ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ فاؤنٹین ہاؤس کے ممبرز ہیں, ایک طرف فاؤنٹین ہاؤس کے وہ ممبرز ہیں, وہ لڑکے ہیں جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا. وہ ان کی کاؤنسلنگ کر رہی ہیں, ان کا علاج کر رہی ہیں, ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. ایک فاؤنٹین ہاؤس کے وہ طبقہ ہے جس کو یہ معاشرہ قبول نہیں کرتا, خواجہ سرا. جی. ٹرانسجینڈرز. یقین کریں وہ وہاں پہ بیٹھ کے کپڑے سی رہے ہیں, بڑا کام کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ ماسک, کورونا میں ماسک بناتے رہے ہیں, مطلب اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز وہ وہاں پہ بیٹھ کے معاشرے میں ذرا کوئی ان کا. تو یہ ہے فاؤنٹین ہاؤس. واہ کیا بات ہے. ڈرگ مافیا کو پالا پڑا کسی ڈیلر سے؟ ڈرگ مافیا سے ڈائریکٹلی تو پالا نہیں پڑا, لیکن چونکہ پروگرامز کے سلسلے میں جانا آنا پولیس اسٹیشنز میں ہوتا ہے, تو ڈرگ مافیا ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے, چلتا آئے گا. سوال یہ ہے کہ ڈرگ مافیا ختم کیوں نہیں ہوتا؟ ہاں, یہ چین ٹوٹتی کیوں نہیں ہے؟ ایک SHO آج کی تاریخ میں دوپہر کے 2 بجے تھانے میں اپوائنٹ ہو گیا. ٹھیک. تھانے کا نام ABC, SHO کا نام ABC, رائٹ.
اب وہ اپنے علاقے کو سمجھے گا, دیکھے گا وہاں کے ڈان کون ہے, بدماش کون ہے, ڈرگ مافیا کون ہے, بھتہ خور کون ہے, کوبا خانہ کون چلا رہا ہے, جواریوں کے اڈے کون چلا رہا ہے, سنوکر کلب کون چلا رہا ہے, بلیک میلر کون ہے, قاتل کون ہے, اشتہاری کون ہے, بڑی لمبی لسٹ ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ سب ایس ایچ او نے جاننا ہے, یہی اس کی نوکری ہے. ٹھیک ہے. یہی اس کی تنخواہ ہے, اور یہ تنخواہ وہ حلال تب کرے گا جب وہ یہ سب کام کرے گا, کنٹرول کرے گا. ٹھیک. اب اس علاقے میں منشیات فروش کی چین کیسے چلتی ہے؟ فار ایگزامپل, یہ آپ کا روم ہے, آپ کا آفس ہے, ٹھیک ہے, اس دروازے سے آپ مجھے اندر آنا الاؤ کریں گے تو میں آؤں گی. ہاں جی. اگر آپ دروازہ نہیں کھولیں گے تو میں اندر آ سکتی ہوں؟ نہیں. تو پھر آپ کے علاقے میں کیسے آ جاتا ہے؟ وہ ایسے آتا ہے کہ آپ منتھلی دیتے ہیں, وہ ایسے آتا ہے کہ آپ الاؤ کرتے ہیں, وہ ایسے آتا ہے کہ آپ جب ریڈ کرتے ہیں پہلے آپ کے ملازم وہاں سے کال کرا دیتے ہیں کہ بھاگ جاؤ, افسر آن لگ گئے. اچھا جی. وہ بھاگ جاتے ہیں, وہ بھاگ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ اس پروگرام کے انچارج ہیں, آپ کی مرضی سے میں یہاں بیٹھی ہوں نا, آپ کی مرضی کے خلاف میں بیٹھ سکتی ہوں. بالکل ٹھیک. تو پھر ایس ایچ او کی بھی مرضی کی وجہ سے ہی علاقے میں کرائم ہوتا ہے. آپ کے بقول آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایس ایچ اوز جو کچھ طبقہ ہے, کچھ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اوبیسلی وہ گندی مچھلیاں ہر جگہ پہ ہیں, ہر فیلڈ میں ہیں, ہماری فیلڈ میں بھی ہیں. وہی بات آپ نے میرے منہ کی بات کر دی. تو لیکن ہمیں مثبت طریقے سے ان کو ذرا ٹیکل آؤٹ کرنا چاہیے اور اچھے کاموں کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ آپ اپنا جو کام ہے نیت خلوص نیت سے کرتے رہو. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور جو آپ نے باتیں کی ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ کوئی من گھڑت کہانیاں نہیں بنا کے آئی تھی کہ میں ان کو بٹھا لوں سامنے اور مائک دے دوں اور 2 کیمروں کی. اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ بیٹھ جاتے ہیں لوگ اور ایسی باتیں کر لیں. یہ جو بھی باتیں انہوں نے کی حقائق پر مبنی تھی, اور یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں تھا. یہ معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نیگیٹو, ان کو ہائی لائٹ کرنا تھا تاکہ کوئی نہ کوئی ان پہ نوٹس لے, اور ارباب اختیار اس پہ نوٹس لے کر ان کو قدغن لگائے اور ان کو پکڑ میں لائے اور ان کا احتساب شروع کریں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر.